अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, दुनिया में सियासत की आलमी बिसात पर पाकिस्तान बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। अगर देखा जाए, जाहिर है पाकिस्तान जो इस वक्त बीजिंग का बेहतरीन दोस्त है और पाकिस्तान को वाशिंगटन से जाहिर है कि बहुत ज़्यादा कुर्बत है पाकिस्तान की आजकल, लेकिन जिस बीजिंग की हम बात कर रहे हैं उसकी वाशिंगटन से नहीं बनती है। फिर इस्लामाबाद का उस जद्दा से भी देरीना बरादराना ताल्लुक़ है, मरासिम है और दिफाई मुआहदा भी है जिसे ईरान ने हालिया जंग में कई बार हदफ बनाया। और नौबत यहाँ तक आप पहुँची कि नाज़रीन के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कॉम्बैट यूनिफॉर्म में जद्दा का दौरा करके ये पैगाम देना पड़ा कि फ़िक्र न कीजिए, पाकिस्तान हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी के लिए अलर्ट है। फिर कमाल ये भी है नाज़रीन कि सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे, अमेरिका से ताल्लुकात और चीन से सदाबहार दोस्ती रखने वाला पाकिस्तान तेहरान के लिए एक मोतबर सालिस रहा और अमेरिका के लिए भी। ये सिफारतकारी में अपनी नौइयत का आर्ट है, लेकिन आलमी सतह पर ये स्मार्ट पेयर होम ग्राउंड पर इतना कामयाब क्यों नहीं है? हमारे लिए मांगे पांगे की मईशत कल भी दर्द सर थी और आज भी मिग्रेन बन चुकी है। आने वाला एक और खसारे का बजट सर पर है, वो FBR जिसे गुज़श्ता माली साल का नज़रसानी शुदा हदफ 10,946 अरब रुपए दिया गया था, अप्रैल तक 10,263 अरब रुपए ही इकट्ठे करके 683 अरब रुपए का शॉर्ट फॉल लिए बैठा है और अब उसे 15,267 अरब रुपए का हदफ दिए जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। साथ ही साथ मुल्की मजमूई कर्जे इस वक्त 80,524 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। यानी हर पाकिस्तानी, चाहे वो अम्मी अबू की उंगली पकड़कर चलने वाला बच्चा हो या कॉलेज से निकलने वाला नौजवान, औसतन 3.25 लाख रुपए का मकरूज है हर आम पाकिस्तानी। नज़म फिर माशी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम के हवाले से भी सूरत हाल कोई मिसाली नहीं है। ऐसा क्यों है? हम गुज़श्ता बरस भारत के खिलाफ दिफाई और रमा परस की सिफारती कामयाबियों को माशी कामयाबियों में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर सके? ये जो आलमी सारसी है इसमें तो हम मोतबर किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये जो मोतबर किरदार हुकूमती शख्सियात अदा कर रही हैं, ये कौमी सियासत में अपोजिशन के लिए मोतबर क्यों नहीं हैं? इन अहम सवालों और इनसे जुड़े जो दीगर सवाल हमारे आपके जहनों में हैं, इनके जवाबात के लिए आज स्टूडियोज़ में हमने खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की थी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो 6 बार रुकने कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। खाकान साहब, बहुत नवाजिश, आपने वक्त निकाला अपनी इंतहाई मसरूफियात में से। सबसे पहले सवालात तो बहुत सारे हैं जो आपको, आप जैसी शख्सियत को देखकर जहन में आते हैं, ख़ास तौर पर आपकी सादगी के हवाले से भी। लेकिन पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आजकल के हालात में जब ये सारी सिचुएशन आप देखते हैं जो मैंने अपने इब्तिदाइये में बयान की, आपके जहन में क्या ख्यालात है? घर को मजबूत करें, अपने मामलात दुरुस्त करें। मुल्क में जो निफाक है, सियासी इंतशार है, मईशत कमज़ोर है, आइन नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, इनको आप दुरुस्त नहीं करेंगे तो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और जो आपको नौजवान है उसके मसाइल हल नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, इस पर हमें गौर करना चाहिए। हम उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बजट आज आपके सामने है। पिछले साल मेरे ख्याल है कोई 14,000 का हदफ था, इस साल 17,000 का हदफ होगा। वो भी पूरा नहीं हुआ पिछले साल। तो अगर उन दोनों को जिस दफ़ा के हदफ में इजाफा है उसको मिलाएं तो ये 8-9 हज़ार अरब का इजाफी टैक्स जो है वो पाकिस्तान के अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप वज़ीर आज़म होते हैं, क्या 3 अहम फैसले करते हैं फ़ौरन से? ये चीज़ें थोड़ी सही ना हो रही होती बेशक एकदम, लेकिन कुछ बेहतर हो रही होती। नहीं, कोई 3 अहम फैसले नहीं है। आपको बुनियादी इस्लाहात करनी है, रिफॉर्म्स जिन्हें कहते हैं। वो आज आप शुरू करेंगे तो उसके असरात आपको आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद मिलेंगे। अगर वो शुरू नहीं करेंगे तो फिर ये मामला इस तरह बिगड़ता जाएगा। बहुत बुनियादी इस्लाहात आपको चाहिए। जो हुकूमत का निज़ाम है इसको बदलना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज़ को बदलना पड़ेगा, आइन के अंदर आपको बहुत सी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। जो हुकूमत के निज़ाम हैं, जो रिश्ते हैं वफाक के और सूबों के, इन सब चीज़ों का आपको रिव्यू करना पड़ेगा। पाकिस्तान को आज बहुत बड़ी सतह के इस्लाहात करनी है। क्या चीज़ रोके हुए है हुकूमत को? सोच नहीं है, न फिक्र है न सोच है। और ये सब मामला जो है वो, इसकी जो जड़ है वो इलेक्शन के अंदर धांधली है। जिस मुल्क में इलेक्शन फ्री और फेयर ना हो वो मुल्क नहीं चलते।
جو یہ اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا نہیں ہے ملک کے اندر, عوام کی رائے کا احترام نہیں ہے. یہ بنیادی چیزیں احترام نہیں ہے تو آپ جیسے لوگ جو عوام پاکستان پارٹی ہے, عوام راج پارٹی ہے, دیگر پارٹیز جو آ رہی ہیں, پھر کیوں لا رہے ہیں یہ پارٹیز؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اب چھوڑ دیں؟ نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جدوجہد جسے ابھی آپ نے فرمایا اور بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اس ملک میں تو عوام کی سنی ہی نہیں جاتی. نہیں سنی آج نہیں جاتی نا, کل تو سننی پڑے گی امید پہ. جی تو آپ حق کی بات تو کریں نا. ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو حق کی بات کر سکیں, جو کرسی کی بات نہ کریں, جو قانون کی بات کر سکیں, آئین کی بات کر سکیں, ملک میں کی مسائل پر بات کر سکیں. آج ہم ملک کے ہر مسئلے پر بات کرتے ہیں, ایشوز پر بات کرتے ہیں, ان کے حل کی بات کرتے ہیں. یہی سیاست ہوتی ہے. ورنہ وہ ملک جس کے حکمران الیکٹ ہی نہ ہوئے ہوں, جس کے پارلیمان کے ممبران کو عوام نے ووٹ نہ دیا ہو, وہ کیسے چلے گا؟ ایسے چلے گی جیسے چل رہی ہے ابھی. جی بس یہ پھر زیادہ دور آپ جائیں گے نہیں. تو اس میں تو لوگ اپوزیشن کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. جی سب ذمہ دار ہیں. آپ ذمہ داری مت ڈھونڈیں, سب ذمہ دار ہے, اس میں کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے. تو یہ کب تک چلے گا ایسا آپ کو؟ یہ نہیں چل سکتا. دیکھیں یہ چل نہیں رہا نا, تو ہر لمحہ بھاری ہے ملک کے اوپر. آپ وقت ضائع کر رہے ہیں ملک کا. یہ 18 عالمی سطح پر ہمیں اتنی کامیابیاں مل رہی ہیں. عالمی سطح کی کامیابی عوام کو فلاح دے دے تو وہ ٹھیک ہوتی ہے. اگر وہ عوامی سطح کی کامیابی آپ کی تعریفیں 2-4 آدمی کر دیں تو اس کو آپ سمجھیں گے بہت بڑی کامیابی ہے. یہ نہیں ہے. آپ اب جب تک آپ کا گھر مضبوط نہیں ہوگا, معیشت مضبوط نہیں ہوگی, آپ اس کامیابی پر کیپٹلائز نہیں کر سکتے. کیونکہ آج جو ممالک کے درمیان تعلقات ہیں وہ معیشت کی بنیاد پر ہیں. کیا آپ ان کو بیچتے ہیں, کیا آپ ان سے خریدتے ہیں؟ یہ ساری سیاست رہ گئی ہے. ملک کے جو بائیلیٹرل ریلیشن شپس ہیں وہ یہ ہیں. اب ایکسپورٹ کیا ہے, امپورٹ کیا ہے. اچھا, عوام کی رائے کی کچھ بات ہو رہی تھی. آپ نے کہا کہ جو لوگ ہیں وہ الیکٹ ہو کر نہیں آئے ہیں. وہی ایک دفعہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کا جو الفاظ استعمال کیے تھے بلاول صاحب نے, تقریباً اسی طرح کی بات آپ نے کی. کیا لگتا ہے کہ اس وقت مقبول ترین جماعت کون سی ہے پاکستان کے اندر؟ اپوزیشن کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حکومت کی ناکامیاں, جی پی ٹی آئی بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے. انہوں نے 4 سال حکومت میں کوئی کام نہیں کیا. آج بھی ان کے پاس کے پی کے اندر شاید چوتھی حکومت ہے, ایسا ہی, یا تیسری ہے, چوتھی ہے, ایسا ہی. وہاں بھی کوئی کام نہیں ہوا. لیکن جو موجودہ حکمران ہیں ان کی ناکامی جو ہے ان کو تقویت دیتی ہے. ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیڈر جیل میں بیٹھے ہیں, وہ جیل میں جو آدمی جاتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے پولیٹیکلی, اور جماعت جو ہے اس کو فائدہ ملتا ہے حکومت کی ناکامی سے. تو یہ سلسلہ رہے گا. ظاہر ہے اگر ان کی جماعت کے کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, جیسے لیڈر, تو ظاہر آپ نے کہا کہ جو بھی جیل میں جاتا ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے, اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے اس سے پہلے بھی پاکستان کی اگر سیاسی تاریخ اٹھائی جائے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے پی ٹی آئی کا, میں نام بھی لے لیتی ہوں, جیسے ہم بڑی اپوزیشن پارٹی کے بعد, نہیں بالکل, اب تو بانی کا نام بھی, عمران خان کا نام بھی بالکل کھلا کر لے لیتے ہیں سر, ایسے بھی حالات نہیں. لیکن سر یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس ملاقاتوں کا شور کیا جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے بار بار, اس سے یہ جو سارا نقشہ ابھی آپ نے کھینچا اور جو کچھ چیزیں ہم نے ناظرین کے سامنے رکھی ہیں, اگر یہ چند ملاقاتیں کروا دی جائیں تو سچویشن بہتر ہو سکتی ہے, یا جب تک بانی باہر نہیں آتے آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن بہتر نہیں ہے؟ دیکھیں یہ سیاست میں یہ چھوٹی سوچ نہیں ہونی چاہیے. ایک آدمی جیل میں آپ نے ڈال دیا, کیس جیسے بھی ہیں, جب سے پاکستان بنا ہے جس سیاسی لیڈر کے خلاف کیس بنا ہے وہ جعلی ثابت ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی, ہر جج نے مرنے سے پہلے کہا جی میں نے دباؤ میں فیصلہ دیا تھا. حقیقت سامنے آئی جی. اس کے بعد سے ایک لمبی فہرست ہے. آج جو لوگ اقتدار میں ہیں یہ سب جیل میں رہ چکے ہیں, ان سب چیزوں کا سامنا کر چکے ہیں, لیکن انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا. آج وہ اس کو پھر دہرا رہے ہیں, کل یہ بات پھر دہرائی جائے گی, ریپیٹ ہوتا رہے گا. جی تو اس طرح یہ معاملہ چلے گا نہیں. تو بات یہ نہیں ہے, بات آج ملک کی ہے, سب ملک کی بات کریں پھر بات آگے چلے گی. مجھے بریک لینا ہے. بریک پر جانے سے پہلے مختصراً میں جاننا چاہوں گی, عمران خان بے گناہ ہے؟ یہ فیصلہ جو ساری کیس ابھی آپ نے فرمایا کہ جھوٹے کیسز میں سے ہر ایک خلاف جھوٹے کیس ہیں. میں نے 17 سال عدالتوں میں گزارے ہیں, 3 سال جیل میں گزارے ہیں, سب جھوٹے کیس تھے. عمران خان پر جو کیسز آپ کو لگتا ہے سر, میں آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جھوٹے کیس, شہباز شریف کے خلاف جھوٹے کیس, آج جتنے لوگ اقتدار میں سب جھوٹے کیس بھگت چکے ہیں. آپ کیس اگر چلتا ہے تو اس کے دیکھ لیں اس کو کیا قانون
کے مطابق وہ چل رہا ہے؟ کیا اس کو لیگلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے ان فیصلوں کو؟ کیا تاریخ ایکسیپٹ کرتی ہے؟ اس کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا. لیکن ہم بضد ہیں کہ ہم نے جیل میں رکھنا ہے. اس ضد کی ایک وجہ بھی ہے نا, جب ہم حکومت میں کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی ہم تو ملاقات کرواتے ہیں, الٹے سیدھے ٹویٹس جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. میں اس پر آپ کی طرف واپس آؤں گی. خاقان صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ان سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک جی. ملک کے انتہائی سینئر سیاستدان, مدبر سیاستدان, سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھے ہوئے ہیں. ہم کچھ بات کر رہے تھے ملکی سیاست کے حوالے سے, کہاں کس سے غلطی ہوئی, کہاں جھوٹے سچے کیسز بنائے جاتے ہیں, کیسے پاکستان میں سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, کیوں ڈالا جاتا ہے. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب گفتگو کر رہے تھے ہمارے مختلف سوالات کے جواب میں. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب, جب آپ نے کہا کہ معاملات کو بہتر کیا جانا چاہیے, تو ظاہر ہے ملاقاتوں کو بہتر کرنے میں پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں ہونی چاہیے. لیکن وہاں سے یہ جواب آتا ہے کہ جب ہم نے ملاقات کرائی ہے اس کے بعد ایسی ٹویٹس آئی ہیں جس سے ملک میں انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے. یہ تو بہت بڑی کمزوری کا اعتراف ہے کہ جو حکومت ٹویٹ سے ڈرتی ہو, اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس حکومت کے بارے میں. بھائی جیل میں سب رہے ہیں, کیا ان کی خاندان سے ملاقات ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ اس کا جواب وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ سب کی ملاقات ہوتی ہے. میں ایسے ٹویٹس نہیں کرتا تھا. نہیں, بات ٹویٹس کی نہیں ہے. ٹویٹ کرنا کوئی غیر قانونی عمل تو نہیں ہے, آپ کا حق ہے. آپ نے پی کا ایکٹ پہ پھر سزا دے دیں. یہ تمام یہاں اے ٹی اے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں مقدمے بنائے جاتے ہیں اے ٹی اے قانون کے تحت. اگر آپ نے ٹویٹ کیا ہو ایسا ہے تو پھر یہ کون سا انصاف رہ گیا ہے, کون سی سیاست رہ گئی ہے؟ اگر ادھر سے ہٹ دھر دکھائی جا رہی ہے تو تھوڑا سا ادھر سے اگر لچک دکھا دی جائے. لچک کیا دکھائے گا جو آدمی جیل میں, کیا لچک دکھائے گا جو باہر ہے؟ جی جو باہر ہے, جو باہر ہے وہ تو بولتے ہی نہیں ہے, بولتے بھی نہیں ہیں. کوئی لیڈر پی ٹی آئی کا بولتا بھی نہیں ہے. سب خوف زدہ ہیں. یہ خوف کا ماحول ہے ملک کے اندر, کیونکہ انصاف کے تقاضے ہی نہیں ہے. پوری انصاف ہے ہی نہیں ملک کے اندر. قانون جو عدل کا نظام میں ختم ہو چکا ہے. یہ بہت بڑی خرابی ہے ملک کے اندر جو آپ کو درست کرنی پڑیں گی. معمولی چیزیں نہیں ہیں. اس کو درست کرنے کے لیے وہی حل جو ہے نئے الیکشنز, یا جیسے اچکزئی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ ایک قومی حکومت بنا لیجئے, تمام جماعتوں کو لے لیجئے, بیٹھ جائیے, معاملات طے کر لیجئے, تو ملک جو ہے وہ خود بخود ترقی کی جانب گامزن ہو جائے گا. آپ کو پہلے تو بتا دیں قابل قبول ہے حکومت کے لیے؟ حکومت تو کہتی ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں تو پی ٹی آئی سے مذاکرات تک بات تک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو انتہائی غیر ضروری جماعت ہے پاکستان میں. جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی باتیں کرتا ہے. وہ کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. اس کو خرابی نظر آ رہی ہے, ملک کی معیشت کی تباہی نظر آ رہی ہے, نظام کی تباہی نظر آ رہی ہے, لیکن وہ بضد رہیں گے آخری وقت تک. پھر بعد میں سب پچھتائیں گے. تو آج بھی وقت ہے کہ ایک نیشنل ریکنسیلیشن ہو. نیشنل حکومت کی بات نہیں ہے, نیشنل ریکنسیلیشن ہو. کہ آپ اپنے آج جو ہم نے سیاست کو دشمنی میں بدل دیا ہے, نفرت میں بدل دیا ہے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی سے بھی کچھ غلطیاں ہوئیں؟ سب سے غلطی ہے جی. پی ٹی آئی نے یہی سب کام کیے ہوئے ہیں جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی یہ سب کام کر کے گزری ہے. یہاں سے لوگوں جیل میں ڈالا, کرپٹ حکومتیں بنائیں, عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس بھی نہیں تھا. تو اس لیے یہ کوئی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مت ڈھونڈنے کہ کس نے کیا کیا. سب نے کیا ہے, پی ٹی آئی سمیت سب نے کیا ہے. تو پھر کچھ نئی جماعتوں کو موقع ملنا چاہیے. عوام پاکستان پارٹی ہے, عوام راج پارٹی ہے, جواد صاحب بھی ایک پارٹی لے کر موقع عوام نے دینا ہے جی. یہ باریاں نہیں ہوتی, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے الیکشن سے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ہم کہیں ڈالتے ہیں, نکلتا کہیں اور سے ہے. بڑا بزدانہ عمل ہے ہمارا الیکشن کا. آپ جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں, انفیکٹ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, جیسے ہم مسلسل بہت عرصے سے آپ کے پیچھے ہیں کہ پلیز نہیں, ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اسی لیے آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, لوگ آپ کے پاس جاتے ہیں. آپ اپنی پارٹی کے بارے میں ان کو کیا بتاتے ہیں؟ آپ کیسے مختلف ہیں, کیا مختلف؟ میں چاہ رہی ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے لوگوں تک یہ بات پہنچے. مختلف یہ ہیں کہ ہم اقتدار چھوڑ کر آئے ہیں. ہم اقتدار کی جماعتیں چھوڑ کر آئے ہیں, کسی مقصد کے لیے آئے ہیں نا. ورنہ کرسی پہ بیٹھنا ہوتا, اقتدار چاہیے ہوتا, تو وزارتیں چاہیے ہوتی, سب موجود تھیں. تو کسی مقصد کے لیے آئیں, اور مقصد یہی ہے کہ یہ تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان سے ملک نہیں چل رہا. یہ سب حکمرانی بھی کر چکے, آج بھی حکومت میں ہیں, لیکن ملک نہیں چل رہا.
نہ وہ سوچ ہے نہ وہ صلاحیت ہے. اس لیے ایک ہم بہتر سوچ عوام کے سامنے رکھتے ہیں, صلاحیت بھی رکھتے ہیں, ایک بہتر نظام کی بات کرتے ہیں. سیاست یہی ہوتی ہے, آپ اپنا بیانیہ لے کر جاتے ہیں, پھر عوام کا فیصلہ ہے, جو بھی فیصلہ وہ کریں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ابھی ملک میں کوئی چینج چاہیے ہے تو اس کے لیے اپوزیشن کو مضبوط ہونا پڑے گا. بہت بار ہمارے پروگرام میں JUI سے لوگ موجود ہوتے ہیں, PTI سے لوگ موجود ہوتے ہیں. ہم بھی یہی بات کرتے ہیں جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا کہ اگر اپوزیشن مضبوط ہوگی تبھی کوئی مطالبہ جو ہے وہ مشترکہ طور پر حکومت سے اپنا منوا سکے, چاہے وہ الیکشنز کے حوالے سے ہو یا دھاندلی کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی مہنگائی کے حوالے سے ہو. لیکن یہ لوگ آپس میں اکٹھے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. ابھی آپ کو پاکستان کے اندر کون سی ایسی پارٹی دکھائی دیتی ہے یا کون ایسی شخصیات آپ کو دکھائی دیتی ہے جو اپوزیشن کو اکٹھا کر سکتی ہیں؟ کیونکہ اچکزئی صاحب کا نام تو عمران خان صاحب نے دیا, لیکن وہ بھی ہمیں کچھ خاص کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے یا ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا. جب نظام ہی نہیں ہے تو اشخاص کچھ بھی نہیں کر سکتے. نظام ہی نہیں تو ہے, یہ پورے کا پورا قانون کی پرواہ change نہیں ہو ہے, سکتا. عدل کا نظام نہیں ہے, کچھ آئین کی پرواہ کسی کو نہیں ہے. تو نظام, آپ پہلے اس بات کو فیصلہ کریں کہ ہم نے ملک کو چلانا کیسے ہے, اس کے بعد باتیں آگے چلیں گی. اپوزیشن جو ہے وہ انتظار نہیں کرتی کہ مجھے کوئی باہر سے آ کر مضبوط کرے گا. آپ اپنے عمل سے مضبوط ہوتے ہیں. اب حکومت میں PTI کا ذمہ داری ہے کہ وفاق میں جیسی بھی لولی لنگڑی پارلیمان ہے جو بھی ہے اس کے اندر اپنی بات تو کریں, ایک آلٹرنیٹ پالیسی کی بات کریں, ملک کے مسائل کی بات کریں, ان کے حل کی بات کریں. اور ان کے پاس سب سے جو بڑی ایڈوانٹیج ہے, جو ان کو ایک برتری حاصل ہے دوسری اپوزیشن پر ماضی میں, ان کے پاس حکومت بھی ہے. اس حکومت کو مثالی حکومت بنائے ملک کے اندر, جو نئے نہیں ہے اس حکومت کے اندر, میرا 2008 سے چلے آ رہے ہیں یا 2013 سے چلے آ رہے ہیں. انہیں اپنی حکومت کو مضبوط بنائیں, ایک ماڈل حکومت بنائیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. اور یہ جو حکومت ہے جسے آپ لولی لنگڑی حکومت کہہ رہے ہیں, لولی لنگڑی اسمبلی آپ کہہ رہے ہیں, یہ بھی تو ٹرائی کر رہے ہیں نا کہ چلے ہم آ گئے, جیسے بھی ہم آ گئے. وہ تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے کہ وہ کیسے آئیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اتنی شاندار کارکردگی دکھائیں گے کہ عوام یہ ماننے پر تیار ہو جائیں گے کہ اگر ان کا فیصلہ کچھ اور تھا بھی تو وہ فیصلہ غلط تھا. CM صاحبہ کو دیکھ لیں, پنجاب کی CM کی میں بات کر رہی ہوں, کتنی زیادہ وہ متحرک ہیں, چند گھنٹے کے لیے وہ سوتی ہیں, باقی سارا دن وہ عوام کے لیے کام. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے رائے بدلی جا سکتی ہے, کوشش کامیاب رہے گی؟ جب آپ کرسی بیٹھتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کام کریں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ عوام کی رائے سے نہیں آئے ہوئے, آپ ایک چوری شدہ الیکشن سے آئے ہیں, تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. ایک قدرت کا نظام ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو یہی مسئلہ تھا, اسی راستے سے جب یہ حکومت آئی ہے. وہ بھی حکومتیں نہیں چلی تھی, نہ پنجاب چلا تھا نہ وفاق چلا تھا. آج بھی یہی کیفیت ہے. بات ہے حکومت کا پیمانہ ہوتا ہے کہ کیا عوام کی فلاح ہوئی ہے, کیا اس ملک کے عوام کے مسائل حل ہوئے ہیں, کیا ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے. یہ پیمانہ ہوتا ہے. اس پیمانے پر مستقل ناکامی ہے پاکستان میں, ہر حکومت کی ناکامی ہے. اچھا, اور یہ جو عوام کو ایک وہ دکھایا جا رہا ہے راستہ کہ دیکھیں ہم انٹرنیشنل لیول پر ہم جو بڑی قوتیں ہیں دنیا میں, ہم امریکہ ہے, چائنا ہے, یا خلیجی ممالک میں سے چند ایک ممالک ہیں, ان کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں. اس کے نتائج جو ہیں یہ عوام تک آئیں گے, لیکن اس میں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے اس بات میں وزن ہے؟ نہیں جی, کوئی وزن نہیں ہے. تو یہ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں, اتنی ساری ایفرٹس آپ کر رہے ہیں یار, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایفرٹس پاکستان کے اندر ہونی چاہیے؟ آپ کا کام ہے, فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. ایک جنگ ہے, اس کو ختم کرنے میں آپ کو دونوں سے تعلقات ہیں, آپ اپنا کام کر رہے ہیں, اور بھی بہت سے ملک کام کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں اپنے ملک کو آپ چھوڑ دیں. اگر آپ کا گھر کمزور ہوگا آپ باہر بھی کمزور ہوں گے. آپ کو آج کوئی ملک بولے کہ میں آپ کے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, ہمارے پاس جواب دینے کو کچھ نہیں ہے کہ کس چیز میں انویسٹ کریں. ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے, ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر سے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اتنی ہرڈلز ہیں. کل میں ایک میٹنگ میں موجود تھی, چلیں اس کو نہیں, وہ انویسٹ کر ہی نہیں رہے, کیونکہ آپ نے نظام اتنا بگاڑ دیا ہے کہ وہ آپ کوئی بھی پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے, تو باہر سے کون آگے انویسٹ کرے گا. اس بات کی سمجھ ہمیں ہونی چاہیے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ پاکستانی انویسٹ نہیں کر رہا. لیکن سر یہ جو بار بار ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ باہر سے اتنا زیادہ پیسہ جو ہے پاکستانی بھیج رہے ہیں, بہت سارے جو ماہرین ہیں معیشت کے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں اسی شو کے اندر آ کے کہ بھائی پاکستان میں مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ جو آلریڈی یہاں پر ان کی فیملیز موجود تھی, ان کے
اخراجات بڑھ گئے, ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ پیسہ آ رہا ہے, لیکن حکومت ہمیں یہ بار بار دعویٰ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ بھئی یہی تو اعتماد ہے پاکستانیوں کا, دنوں اٹھ کے ملک جو ہے وہ فلائی کر رہا ہے, فلائی ہائی کر رہا ہے, اس لیے جو ہے یہ تو خام خیالی ہے نا. یہ جو حکومت بات کرتی ہے اس کی ناکامی بڑی واضح ہے. جو ملک سے باہر پاکستانی ہیں اپنے خاندان کو پیسہ بھیجتے ہیں, جب مہنگائی بڑھے گی زیادہ پیسہ بھیجیں گے. دوسرا پاکستانیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, 15 لاکھ لوگ جو باہر گئے پچھلی دفعہ 15 لاکھ لوگ بڑھ گئے. تو یہ ساری بات ہے. اس پہ حکومت کی کوئی ایک پالیسی بتا دیں ان کے لیے جو ملک سے باہر گئے ہیں. آپ جا کے جو ایئرپورٹ کا حال ہوتا ہے وہ جا کے دیکھیں ذرا, یعنی ہم ان کو آنے جانے میں بھی ان سے پیسے لیتے ہیں. یہ آج ہماری حکومت کی کیفیت یہ ہے کہ جو آدمی باہر جا رہا ہوتا ہے اس سے بھی پیسے لیتے ہیں, جو اندر آ رہا ہے اس سے بھی پیسے لیتے ہیں. اس سے پتہ نہیں کیوں مجھے دنیا میں پیسہ ملک یاد آ گئے. آپ نے ایئرپورٹ کا ذکر کیا, اکثر وہ ہمیں ایئرپورٹس پہ بھی دکھائی دیتے ہیں. زیادہ تر تو وہ ٹریول ہی کر رہے ہوتے ہیں باہر کہیں نہ کہیں, لیکن جب وہ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو جو پاکستانی باہر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو مسائل ہوئے تھے پچھلے دنوں, اس پہ بات کریں. میں وزیر داخلہ کے حوالے سے خاص طور پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی. دوسرا ہم نے حکومت کی ناکامیوں کے حوالے سے شاید سب بہت ساری بات کر لی, کچھ اپوزیشن کی ناکامی پر بھی بات کریں گے کہ اپوزیشن کیوں ناکام ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, وہ سڑکوں پر کیوں نہیں آ پا رہی. ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ سے جانیں گے. ناظرین بریک لیتے بعد ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک جی. عوام پاکستان پارٹی جو بہت زیادہ متحرک ہمیں دکھائی دیتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ملک کے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں شاہد خان عباسی صاحب, 6 بار رکن قومی اسمبلی رہے ہیں, مختلف ادوار میں آپ انہیں دیکھ چکے ہیں. بہت زیادہ کہا جائے کہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو جب بھی بات کرتے ہیں تدبر کے ساتھ کرتے ہیں, یقین کے ساتھ کرتے ہیں, اور بہت زیادہ صاف گوئی کے ساتھ کرتے ہیں. ابھی بریک پر جانے سے پہلے بڑی صاف گوئی سے میں بتا رہے تھے کہ پاکستان میں ابھی جو حکومت ہے مسلم لیگ نواز کی وہ ناکام کیوں ہے, لیکن میں ابھی سر آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں اپوزیشن کیوں ناکام ہے. اپوزیشن بھی تو ویسے احتجاج نہیں کوئی سوچ نہیں ہے نا, کوئی سوچ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے سر کوئی سوچ؟ کہاں سے آئے گی سوچ؟ سر کیوں میں نے لیڈر بتایا کہ چاہے وہ جیل میں بیٹھا ہو, اقتدار کر چکے ہیں, 4 سال اقتدار میں پی ٹی آئی رہ کر گئی ہے, آج بھی صوبائی حکومت ہے. اگر کوئی سوچ ہوتی تو وہاں پر آپ کے سامنے آتی, وہ نہیں ہے. اور وہ بھی اسی راستے سے آئے تھے. یہ سب غلطیاں وہ کر چکے ہیں جو آج دہرائی جا رہی ہیں ملک کے اندر, کہ الیکشن چوری ہوتے ہیں, ہر قسم کی کرپشن یہاں پر قبول ہو جاتی ہے. آپ کام نہ بھی کریں تو آپ کا معاملہ چلتا رہتا ہے, کوئی پالیسیز نہیں ہیں. سر جو چیزیں آپ حکومت میں ہوتے ہوئے کرتے ہیں اس کی بالکل اپوزٹ جو ہے وہ آپ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کرتے ہیں نا. چلے حکومت تو انہوں نے جیسی بھی کی وہ سب کے سامنے ہے, پی ٹی آئی کا جیسا بھی دور حکومت رہا, لیکن اب جب ان پر اپوزیشن کا ایک دور آیا ہے, وہ اسٹرانگ اپوزیشن تھے, تو ابھی کہاں پر کیا ایسی غلطی میں آپ سے بس جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو انسٹرکشنز انہیں اندر سے آتی رہی ہیں وہ انسٹرکشنز ہی ٹھیک نہیں تھی, کیونکہ ان انسٹرکشنز کے پیچھے بھی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ بانی کی عمران خان صاحب کے اپنے انسٹرکشنز نہیں ہوتے تھے, وہ یا تو ان کی اہلیہ کی انسٹرکشنز ہوتی تھیں یا جو باہر سے لوگ انہیں مختلف جا کے فیڈ کرتے تھے وہ انسٹرکشنز وہ آگے دیا کرتے تھے. اس لیے جو پارٹی ہے وہ ابھی تک سنبھل نہیں پا رہی ہے, اور اب تو ملاقات نہیں بند ہے. انسٹرکشنز پہ نہیں چلتی, انسٹرکشنز کوئی نہیں ہوتے جماعتوں میں, جماعت سوچ پہ چلتی ہے. اگر آپ کی سوچ ہی درست نہیں ہے تو آپ نہیں چل پائیں گے. تو وہاں تو ایک ہی سوچ ہے, انسٹرکشنز عمران خان کی رہائی. جی, تو یہ ناکام سوچ ہے. آج تک کسی سیاسی جماعت نے بھی کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ایک لیڈر کو باہر نکالو. لیڈر اندر رہنے سے مضبوط ہوتا ہے. آپ بات کریں ملک کی, ملک کے مسائل کے حل کی, اسی کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی کا حل بھی موجود ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو سر کیا ساری اپوزیشن کمزور ہے؟ کوئی تو ایک پارٹی ہوگی جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں دم کم ہے, یہ تھوڑا صحیح چل رہی ہے, کوئی ایک پارٹی. چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. نہیں, ان کی پارلیمانی وہ اسٹرینتھ بھی نہیں ہے, نہ ان کی اتنی بڑی آواز ہے. جب تک ایک بڑی جماعت نہیں بولے گی جس کے پاس عوام کا ایک اثر ان کے ساتھ ہے, تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بہت شروع میں یہ بولا کہ جب کوئی لیڈر جیل میں ہوتا ہے تو وہ اور بڑا لیڈر بن جاتا ہے, تو آپ یہاں پر آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر میاں محمد نواز شریف کو بھی باہر نہیں جانا چاہیے تھا؟ جیل میں تھے جب, تو یہ ان کا فیصلہ ہے. دیکھیں, جو آدمی جیل میں ہو اس کے فیصلے پہ میں کبھی دو رائے نہیں دیتا, یہ اس کا فیصلہ ہے. صحیح تھا یا غلط تھا یہ تو بتا سکتے ہیں. نہیں, صحیح غلط کی بات نہیں, ان کا فیصلہ ہے. جو جیل میں رہتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو جو بھی وجوہات تھیں, پھانسی لگ گئی, لیکن سیاست آدمی ذوالفقار علی بھٹو کی ہے. یہ بات ہے. یعنی اب ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت میاں محمد نواز شریف سے زیادہ مضبوط ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ان کی جماعت, میں نہیں کہتا, میں دیکھیں ایک دوسرے کو کمپیئر کرنے کی بات نہیں ہے.
کیوں نہیں سر؟ جب PTI سن لینا، الیکشن جب ہم دیکھیں، ووٹ دینے جاتے ہیں تو کمپیئر کر کے ہی ووٹ دیتے ہیں نا، تو عوام اس وقت آپ کو عوام پہ چھوڑ دے نا، میں کمپیئر نہیں کر سکتا نا، یا آپ کمپیئر نہیں کر سکتی، عوام پہ چھوڑ دے. عوام نے فیصلہ دیا تھا فروری 24 میں، آپ نے قبول نہیں کیا. آپ کی جماعت کا نام عوام پاکستان پارٹی، آپ خود بھی ظاہر ہے عوام کا حصہ ہیں، آپ تو عوامی بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کی کیا سوچ ہے، کون زیادہ مضبوط ہے؟ چلیں یوں پوچھ لیتے. دونوں مضبوط نہیں ہیں. دونوں مضبوط جی، نہیں. جب ملک مضبوط ہوگا تو مضبوط ہوں گے. ٹھیک ہے، جو ملک ہی کمزور ہو اس کے لیڈرشپ مضبوط نہیں ہو سکتی، وہ لیڈرشپ کامیاب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، بجائے فرمائیں. چلے آنے والا وقت ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ بھی کرے گا کون مضبوط ہے کون کمزور ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیجئے، جب سے آپ نے مسلم لیگ نواز کو چھوڑا اس کے بعد سے کبھی کوئی رابطہ آپ کو واپسی کے لیے، یا کسی اور جماعت نے آپ کو کہا ہو کہ آپ ہم میں شامل ہو جائیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ کی قیادت مجھ سے رابطہ کرے گی. ہوا بھی مجھے وہ نہیں ہے جانتے اور ہیں، کریں گے. مجھے وہ جانتے ہیں. میں 38 سال جماعت میں رہا ہوں، اس لیے مجھے جانتے ہیں میری کیا سوچ ہے. میری سوچ اقتدار کی سوچ نہیں ہے. اٹل فیصلہ ہے، اٹل نہیں ہے. میں ایک حقیقت بیان کرتا ہوں نا. مسلم لیگ نون اپنے بیانی سے ہٹ گئی، اس کو نقصان ہوا. میں اس خرابی کے ساتھ نہیں بننا واپس نہیں آ سکتی. آپ جیسے لوگ واپس چلے جائیں، بیانیاں بھی واپس آ جائیں. نہیں، واپس کس چیز میں جائیں؟ واپس خرابی میں جائیں. دیکھیں، مسلم لیگ نون آج بھی اقتدار کا بیانیہ چھوڑ دے، آئین کی بات کرے، قانون کی بات کرے. میں اپنی جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. کوئی بھی یہ بات کرے، PTI کرے، پیپلز پارٹی کرے، مسلم لیگ نون کرے. اگر اپنے بیانیے پر وہ واپس آ جاتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا جو وہ بیانیہ ان کا تھا، تو پھر آپ مسلم لیگ نواز کے ساتھ دوبارہ چلنے کو تیار؟ میں ہر جماعت جو یہ بیانیہ لے کر آئے گی، ذاتی طور پہ نہیں، ذاتی طور پہ میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، لیکن جماعت ہے، ایک نئی جماعت ہے، اس کے اندر جو بھی اس کی قوت ہے. ہم بات کر رہے ہیں آئین کی، بات کر رہے ہیں ملک کی بہتر سیاست کی، ملک کے اندر ریفارم کی. یہ وہ چیزیں جو ملک کو آگے لے کر جائیں گی. چلے، ریفارمز تو ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی، یہ تو آپ نے بتا دیا. ترامیم ملک کے اندر بہت ساری ہو رہی ہیں، اور 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کچھ یہ ساری ترامیم آپ کو واپس کرنی پڑیں گی ایک دن. اور بڑی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور آپ کو ان کو واپس کرتے ہوئے اور زیادہ تکلیف ہوگی. تو دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ دن کوئی بہت قریب ہے. ابھی تو حکومت بہت خود کو مضبوط سمجھتی ہے. نہیں، مضبوط حکومت وہ ہوتی ہے جہاں پر عوام کے حالات بہتر ہوتے ہیں. عوام بھی تو نہیں نکل رہے نا. نہیں، عوام اپوزیشن نکال نہیں پا رہی، حکومت نکلنا نہیں چاہتے، تو مضبوط ہے نا پھر حکومت. ان کی حالت تو بہتر نہیں ہو رہی نا. مضبوط حکومت وہ ہوتی ہے جس کے اندر عوام کی حالت بہتر ہو. اس کے علاوہ کوئی مضبوطی نہیں ہوتی. عوام کے پاس یہ خام خیالی ہوتی ہے. آپ خود فرما رہے ہیں کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے. عوام سے تو آپ نے سارے حقوق لے لیے نا. عوام کی تو آج کوئی گنجائش نہیں ہے نا ملک کے اندر. آپ نے فنڈامنٹل رائٹس لے لیے، آپ نے ریپرزنٹیشن کا حق لے لیا، الیکشن کے اندر ان کی ووٹ کا احترام نہیں کیا. تو لیکن ملک غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے یہ ورلڈ بینک کا جو رپورٹ آئی تھی اس کے اندر یہ ہے کہ پچھلے 12 سال پاکستان کے عوام کی قوت خرید 12 سال سے نہیں بڑھی. یہ بہت خطرناک بات ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا، یہ جب غربت کی اور کچھ عوام کے حقوق کی، کچھ صوبوں کے عوام کے حقوق کی بھی میں ضرور چاہوں گی کہ بات کریں، جس جانب آپ نے بھی اشارہ کیا. NFC ایوارڈز کو لے کر لگتا ہے کہ ایک بڑا ہنگامہ جو ہے وہ بپا ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم ہر چیز پہ شاید کمپرومائز کر جائیں گے. NFC ایوارڈ پہ ہم نہ تو کسی کو بات کرنے دیں گے اور نہ ہی ہم کمپرومائز کر رہے ہوں گے. آپ کو کیا دکھتا ہے؟ ڈیبیٹ کرا لینا، ملک کے اندر ڈیبیٹ کرا لینا. آج صوبوں کے پاس پیسہ ہے، وفاق کے پاس پیسہ نہیں ہے. وفاق مزید قرضے اور ٹیکس لگا کر اپنے اخراجات پورے کرتا ہے. جو بھی ٹیکس لگاتے ہیں اس کا آدھے سے زیادہ صوبوں کو چلا جاتا ہے. جو پیسے ضائع کر رہے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کی اس بات سے لگ رہا ہے کہ آپ اس حق میں ہیں کہ ترمیم ہونی چاہیے پھر؟ نہیں، میں ترمیم، دیکھیں ترمیم بہت سے ترمیم نہیں ہوگی تو بہت سے طریقے، بہت سے طریقے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ طریقے کیوں نہیں اڈاپٹ کیے جا رہے اگر کیونکہ سوچ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، معاملات کی سمجھ نہیں ہے. آپ 2 کام کر دیں، آپ گیس اور بجلی صوبوں کے حوالے کر دیں، صوبوں کو سمجھ آ جائے گی. اچھا، یہ آپ کا 1500 ارب کا ہر سال ان 2 سیکٹرز کے اندر نقصان ہے جو ابھی تک عوام کو پاس آن نہیں ہو رہا. وفاق ابزارب کر رہا ہے. تو سر آنے والے دنوں میں جب یہ مفاد ختم ہو جائے گا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آئندہ ملک کا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ مفاد تو کبھی ختم نہیں. ابھی جو CM صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کو سامنے لانے کے لیے کچھ اپنے مفاد کا مسلم لیگ نواز اس وقت سوچ رہی ہوگی، یا بلاول صاحب سامنے آ سکتے ہیں، وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. جو بھی آئے عوام کی رائے سے آئے.
چلے جو کامیاب وہی ہوگا جو عوام کی رائے سے لیکن عوام کی رائے بھی تو کہیں نہ کہیں آپ 3 الیکشن اس ملک میں فیئر کرا دیں، آپ کا ملک آگے چل پڑے گا. آپ کو چاہیے رول آف لا. ٹھیک ہے. میں پھر گزارش کر دوں، اشخاص کی بات نہیں ہے، آج کسی شخص میں یہاں صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کو چلا سکے. ان کو لگتا ہے کہ نوجوانوں میں بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ووٹ بھی کاسٹ کر سکیں، تو 25 سال عمر کر دینی چاہیے. رانا صاحب بہت دفعہ آپ 75 کر دیں، رزلٹ میں فرق نہیں آئے گا. 75 کر دیں، رزلٹ میں فرق نہیں آئے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے لیے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. سینئر سیاستدان، سابق وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں بتا رہے تھے کہ کمی کوتاہی کس کی ہے اور کمی کوتاہی کہاں پر ہے. انہوں نے فرمایا کہ صرف سوچ نہیں ہے کہ ملک کو آگے لے کر کس طرح سے چلنا ہے. جب یہ سوچ ہوگی تو چیزیں خود بخود بہتر ہو جائیں گی. اسی گفتگو کے ساتھ جو ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی، آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر ملاقات ہوگی.